हेलो दोस्तों, मैं टॉड लेवेंडू। इस नशरियात में शामिल होने का शुक्रिया। मैं बेताब हूं कि खुदा के कलाम में जाएं और इस कलाम को आपके दिल में उतारें। पिछली बार जब हम इकट्ठे थे तो हम जिंदगी में बादशाह की तरह हुक्मरानी करने के बारे में बात कर रहे थे, और हम इसी खास तालीम को आगे बढ़ाएंगे। और मेरा ईमान है कि ये आपके लिए, आपके ईमान के लिए और आपके खुदा के साथ सफर के लिए हौसला अफजाई का बाइस बनेगी। अब पिछली बार जब हम इकट्ठे थे मैंने कई बातों की निशानदाही की थी। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको हालात से आगाह कर दूं। मैं चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम की गवाही के मुताबिक ये जान लें कि अगर आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं तो आप गुनहगार नहीं हैं। बस अगर कोई मसीह में है तो वो नई मखलूक है, पुराना गुजर गया और अब नया आ गया है। जब पौलुस ने रोम में रहने वालों को खत लिखा तो उसने उसे उन मुकद्दसीन के नाम लिखा जो रोम में जिंदा थे, जैसा कि रोमियो के पहले बाब की 7वीं आयत के मुताबिक उन्हें मुकद्दसीन कहा गया। और अगर आप इस वक्त मसीह में हैं तो आप निजात पा चुके हैं। अगर आप निजात पा चुके हैं तो आप तारीकी से निकलकर रोशनी में खुदा के प्यारे बेटे की बादशाही में मुंतकिल हो चुके हैं। आप कभी खोए हुए थे लेकिन अब आप मिल चुके हैं। आप गुनहगार थे लेकिन अब आप उसके फजल से निजात पा चुके हैं। अगर आप खुदा के फजल से निजात पा चुके हैं तो मेरे दोस्त, आप खुदावंद के हैं। आप खुदा के साथ उतने ही दुरुस्त हैं जितना कभी हो सकते हैं। फिर हमने यशायाह बाब 54 में को देखा, और हम एक बार फिर आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाएंगे। यशायाह 54:14 आयत 14, यहां यह लिखा है, रास्तबाजी में तुम कायम किए जाओगे, तुम जुल्म से दूर रहोगे, क्योंकि तुम्हें खौफ ना होगा, और दहशत से भी, क्योंकि वो तुम्हारे करीब ना आएगी। और फिर मेरे साथ नीचे आयत 17 की तरफ आए। यह भी बहुत अहम है। यह बयान करता है कि तुम्हारे खिलाफ बनने वाला कोई हथियार कामयाब ना होगा, और हर जबान जो अदालत में तुम्हारे खिलाफ उठेगी तुम उसे झूठा साबित करोगे, क्योंकि ये खुदावन के बंदों की मीरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है, खुदावन फरमाता है। गौर करें, खुदा ने फरमाया कि तुम्हारी रास्तबाजी उसकी तरफ से है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो तुमने कमाई हो या जिसके तुम हकदार हो, बल्कि ये ऊपर से आती है। अब जब हम रास्तबाजी के लफ्ज की बात करते हैं तो मैं उसकी वजाहत करना चाहता हूं। रास्तबाजी का सादा मतलब यह है कि तुम बाप के हुजूर बगैर किसी जुर्म, कमतर होने या मलामत के एहसास के खड़े हो सको। इसका मतलब है कमी से आजाद होना, खौफ से आजाद होना। उसका मतलब है कि तुम्हें राज ठहराया गया है, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी गुनाह ही ना किया हो। इसका मतलब है कि तुम खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुक में आ गए हो। और बाइबल आयत 14 में ऐलान करती है कि तुम रास्तबाजी में कायम किए जाओगे, और फिर इसके नतीजे में तुम जुल्म और सितम से दूर रहोगे। जुल्म और सितम का मतलब है तुम पर सख्त कंट्रोल करना। यह साफ तौर पर दुश्मन, हमारे मुखालिफ शैतान की वजाहत करता है। वो खुदा के मुकद्दसीन पर सख्त कंट्रोल करना पसंद करता है। लेकिन मेरे दोस्त, जब तक तुम राजबाजी में कायम हो, बाइबल कहती है कि तुम जुल्म और सितम से दूर रहोगे। अब बीमारी और इलालत तुम पर गालिब नहीं रहेंगी, बल्कि तुम उस पर हुक्मरानी करोगे। अब खौफ, मायूसी, गुर्बत, तन्हाई, गुनाह और आजमाइश तुम पर हुक्मरानी नहीं करेंगे, बल्कि तुम इन सब पर हुक्मरानी करोगे। अब तुम अपनी जिंदगी एक बेईमान शख्स की तरह नहीं गुजारोगे जो शिकस्त खोर्दा और मायूस जिंदगी गुजारता है, बल्कि तुम अपनी जिंदगी के हर दिन फतह में चलते रहोगे। खुदा का शुक्र है जो हमें हमारे खुदावंद यसु मसीह के वसीले से फतह बख्शता है। तो ये कुछ बातें थीं जिन पर हमने पिछली बार गौर किया था। हम जिंदगी में बादशाह की तरह हुक्मरानी करने की बात कर रहे हैं, और उसके लिए जरूरी है कि आप जानें कि आप मसीह में कौन हैं, आपके पास मसीह में क्या है और आप मसीह में क्या कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप रास्तबाजी में मजबूत हो। याद रखें, यह वो सलाहियत है कि आप बाप की हुजूरी में बगैर किसी जुर्म, गुनाह, कमी, कमतर होने या मलामत के एहसास के खड़े हो सकें। आइए ईमानदारी से बात करें, कोई भी खुदा की हुजूरी में दौड़कर जाने में दिलचस्पी नहीं लेगा। अगर हर बार जब हम तख्त के कमरे में जाएं तो हमें मायूसी, रद्द किए जाने, कमी का एहसास, मलामत और गुनाह का सामना करना पड़े, देखें, यह बिल्कुल भी परकशिश नहीं होगा। और जो ईमान वाले खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना चाहते हैं, अगर हर बार जब वो खुदा की हजूरी में जाएं तो यही तजर्बा हो, तो फिर यसु का शुक्र है। ये वो जगह है जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। हम रोमियो की किताब में बाब 4 में खत्म हो चुके थे। मैं एक बार फिर आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करूंगा। रूमी बाब 4 आयत 24 और 25 में ये क्या कहता है?
لیکن ہمارے لیے بھی اگر ہم اس پر ایمان لائے جس نے یسوع کو، ہمارے رب کو مردوں میں سے زندہ کیا، جو ہمارے گناہوں کے لیے چھڑایا گیا اور ہماری راست بازی کے لیے دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ غور کریں کہ یسوع کو ہماری خطاؤں کی وجہ سے یا ان کے سبب یا ان کے باعث موت کے حوالے کیا گیا، لیکن وہ دوبارہ مردوں میں سے زندہ کیا گیا ہماری راست بازی کے سبب یا اس کے باعث یا اس کی وجہ سے۔ وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے موت کے حوالے کیا گیا، لیکن جب ہمیں راست باز ٹھہرایا گیا تو وہ مردوں میں سے زندہ کیا گیا۔ جب ہم خدا کے ساتھ درست قرار دیے گئے، جب خدا نے ہمیں بے گناہ قرار دیا۔ شکریہ یسوع۔ کوئی کہتا ہے یا کوئی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ ایک محبت کرنے والا آسمانی باپ اپنے ہی بیٹے کو کیوں مصلوب کرے گا؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے، کیونکہ اس کی راست بازی کا تقاضا یہی تھا۔ بائبل اعلان کرتی ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ ضرور مرے گی، خون بہائے بغیر گناہوں کی معافی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگرچہ یسوع پر کوئی قرض نہیں تھا، پھر بھی اس نے وہ قرض ادا کیا جو اس پر نہیں تھا، کیونکہ ہم پر وہ قرض تھا جسے ہم ادا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ میرے دوست، یہ خدا کی راست بازی کا سب سے شدید اظہار ہے۔ جب یسوع صلیب پہ گیا تو خدا اپنی راست بازی کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے، یہ وہ ہے جو ہوتا ہے جب تم میرے کلام کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ یہ وہ قیمت ہے جو ادا کرنا ضروری ہے۔ خدا کا شکر ہے یسوع کے لیے۔ اب ہم نے پچھلی نشریات میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ راست بازی ایک قانونی حیثیت ہے۔ یہ کوئی شے نہیں ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آج ہمارے پاس ہو اور کل کھو جائے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہم ترقی کر سکیں۔ ہم جتنا زیادہ یسوع کے ساتھ چلتے ہیں اتنے زیادہ راست باز نہیں ہو جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ خدا کی نظر میں کبھی بھی اس دن سے زیادہ راست باز نہیں ہوں گے جس دن آپ نے اپنی زندگی اسے سونپی تھی۔ بائبل مقدس افسیوں 4:24 میں اعلان کرتی ہے کہ ہمیں راست بازی اور سچی پاکیزگی میں پیدا کیا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ نئے انسان کی طرف اشارہ ہے۔ 2 کرنتھیوں 5:17 میں لکھا ہے، پس اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانے کام گزر گئے، دیکھو سب کچھ نیا ہو گیا ہے۔ تو جب آپ نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی، خدا نے آپ کو بے قصور قرار دیا، خدا نے آپ کو راست باز قرار دیا۔ اس نے آپ سے کہا کہ نئے انسان کو پہن لو جو مسیح کے مطابق راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ خدا کی نظر میں اس دن سے زیادہ کبھی بھی راست نہیں ہو سکتے۔ جس دن آپ نے گھٹنے ٹیکے، ہاتھ اٹھائے، منہ کھولا، اسے خداوند کہا، اسے اپنی زندگی میں بلایا اور یسوع کی پیروی شروع کی، یسوع آپ کی راست بازی ہے۔ بائبل مقدس کرنتھیوں میں میرا خیال ہے باب 1:30 میں اعلان کرتی ہے کہ خدا نے یسوع کو آپ کی حکمت، آپ کی راست بازی، آپ کی تقدیس اور آپ کی فدیہ بنایا ہے۔ تو وہ آپ کے فدیہ دینے والے ہیں، لیکن وہ آپ کی راست بازی بھی ہیں۔ شکریہ خداوند۔ اور پھر آئیے دوسرے کرنتھیوں کے باب 5:21 کی طرف چلتے ہیں۔ غور سے دیکھیں کہ یہ کیا کہتا ہے، کیونکہ اس نے اسے جو گناہ سے ناواقف تھا ہمارے لیے گناہ بنایا تاکہ ہم اس میں خدا کی راست بازی بن جائیں۔ خدا نے یسوع کو ہمارے لیے، ہماری جگہ، ہمارے قائم مقام کے طور پر گناہ بنایا تاکہ ہم اس میں خدا کی راست بازی بن جائیں، یا یوں کہیں کہ ہم مسیح میں خدا کی راست بازی بن جائیں۔ یہ بہت بہت آزادی بخش بات ہے، یہ بہت بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ اے خداوند تیرے پیار کا شکر ہے۔ اگر آپ پڑھنا جاری رکھیں اور اگلی ہی آیت دیکھیں، یعنی 2 کرنتھیوں باب 6:1، تو پولس ہمیں آگے بتاتا ہے کہ اس لیے خدا کے فضل کو بے فائدہ نہ جانے دو، اور کریں کہ وہ راست بازی کو خدا کا فضل کہتا ہے۔ اگر کسی چیز کو خدا کا فضل کہا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے حقدار نہیں ہیں، ہم اسے اپنی کوشش سے حاصل نہیں کر سکتے، ہم نے یقیناً اسے کمایا نہیں اور نہ ہی اس کے حقدار تھے، لیکن پھر بھی وہ ہمیں اپنی محبت کی وجہ سے یہ عطا کرتا ہے۔ جب بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے حقدار ہیں یا خدا ہم پر کچھ واجب الادا ہے یا ہم نے اسے مقروض کر دیا ہے، تو ہم نے اسے فضل سے نکال کر اعمال کے نظام میں ڈال دیا ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے یسوع کے زمانے میں تھے، جو اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ان کی اخلاقی کارکردگی، اچھی شکل و صورت یا اپنی خوبیوں کی بنیاد پر خدا ان پر کچھ واجب الادا ہے۔ در حقیقت رومیوں کے خط کے 11ویں باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، کس نے خدا کو کچھ دیا کہ خدا اسے بدلا دے؟ دوسرے لفظوں میں آپ خدا کو کیسے مقروض کر سکتے ہیں؟ بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔
ذرا تصور کریں کہ آپ کے پادری وہاں ممبر پر کھڑے ہیں، وہ اتوار کی صبح ممبر کے پیچھے کھڑے ہو کے پورے دل سے تبلیغ کر رہے ہیں، خدا کی محبت اور اس کے فضل پر بات کر رہے ہیں، اور اچانک پچھلا دروازہ کھلتا ہے اور ایک عورت اندر آتی ہے جو سڑک پر چل رہی تھی اور روح القدس کے ذریعے اندر کھینچ لی گئی۔ یہ ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی چرچ میں قدم نہیں رکھا۔ وہ شراب اور منشیات کی لت میں جکڑی ہوئی ہیں، وہ اپنے جسم میں مختلف بیماریوں یا مسائل سے لڑ رہی ہیں۔ در حقیقت یہ عورت ایک آنکھ سے نابینا ہے، وہ ایک کان سے بہری ہے۔ جتنا اسے یاد ہے وہ گٹھیا کے مرض میں مبتلا ہے۔ وہ دروازے کے پیچھے حیرت میں کھڑی ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے، کیا چیز اسے یہاں لے آئی، اور پھر بھی وہ پادری کو خدا کی محبت اور خدا کے فضل کے بارے میں تبلیغ کرتے ہوئے سنتی ہے۔ اچانک بغیر اس کے کہ عبادت ختم ہونے کا انتظار کرے، بغیر اس کے کہ دعا کے لیے آگے آنے کی دعوت کا انتظار کرے، وہ سیدھا قربانگاہ کی طرف بڑھتی ہے۔ وہ قربانگاہ کی طرف دوڑتی ہے، گھٹنوں کے بل گرتی ہے، اپنے ہاتھ فضا میں بلند کرتی ہے اور کہتی ہے، خدا مجھے معاف کر دے، میں ایک گنہگار ہوں، میں نے تیرے لیے زندگی نہیں گزاری، خدا مجھے تیری ضرورت ہے، میری زندگی میں آ جا۔ اور اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں، خدا کی طاقت اس پر چھا جاتی ہے، خدا کی طاقت اس کے دل کو بھر دیتی ہے، وہ فوراً دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، نجات پاتی ہے، روح القدس سے بھر جاتی ہے اور دوسری زبانوں میں بولنا شروع کر دیتی ہے۔ اندھی آنکھ کھل جاتی ہے، بہرا کان اچانک سننے لگتا ہے اور گٹھیا اس کے جسم سے بھاگ جاتا ہے۔ پہلی بار اس نے اپنے جسم میں درد سے آزادی محسوس کی ہے، اور جتنا اسے یاد ہے چرچ فوراً خدا کی تمجید میں گونج اٹھتا ہے۔ وہ سب اس شاندار واقعے پر بہت پرجوش ہیں جو اس اتوار کی صبح ان کی عبادت میں پیش آیا ہے۔ وہ خوشی منانے، خدا کا شکر ادا کرنے اور اس کی حمد کرنے لگتے ہیں، بدلے ہوئے دل، بدلی ہوئی زندگیاں اور شفا یافتہ جسم کے لیے۔ لیکن ہر کوئی اس جوش و خروش میں شریک نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنے ارد گرد کے لوگوں کی طرح پرجوش نہیں ہے۔ یہاں پچھلی قطار میں ایک دوبارہ پیدا ہونے والی مسیحی بہن بیٹھی ہے، وہ پچھلے 25 سال سے چرچ میں آ رہی ہے، اور وہ کہتی ہے، اے خداوند میں سمجھ نہیں پاتی، میں 25 سال سے اس چرچ میں آ رہی ہوں، میں نے کبھی کوئی عبادت نہیں چھوڑی، میں نے ہمیشہ نذرانے میں کچھ نہ کچھ ڈالا ہے، جب بھی پلیٹ گزرتی ہے میں نے کبھی دعا کی میٹنگ نہیں چھوڑی، اگر کبھی مدد کی ضرورت پڑی تو میں سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر رضاکار بنی، مجھے سمجھ نہیں آتا خداوند، یہاں میں بھی بیٹھی ہوں، میرے پورے جسم میں گٹھیا کی تکلیف ہے، میرے دونوں آنکھوں میں موتیا ہے، میں دونوں کانوں میں سننے کی مشینیں لگا رہی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ عورت تو اپنی زندگی کا ایک دن بھی تیرے لیے نہیں جیتی۔ وہ چرچ میں آتی ہے، قربان گاہ کے سامنے جاتی ہے اور تو اسے سب کچھ عطا کر دیتا ہے، وہ پلک جھپکتے ہی شفا پا جاتی ہے، لیکن میں نے اس تکلیف کے ساتھ بہت بری طرح سے برداشت کیا ہے، میرے جسم میں یہ مسائل 25 سال سے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ خدا اس کا مقروض ہے، وہ اپنی شفا اپنی کوششوں اور اپنی اخلاقی کارکردگی کی بنیاد پر حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ سمجھتی تھی کہ خدا اس کا مقروض ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جب بھی چندہ جمع ہوتا، جب بھی وہ دعا کی جگہ جاتی، جب بھی وہ چرچ میں آتی، جب بھی وہ کسی چرچ کی سرگرمی میں رضاکارانہ طور پر حصہ لیتی، وہ یہ سمجھتی تھی کہ وہ خدا کے ہاں پوائنٹس جمع کر رہی ہے، اور جب بھی اسے ضرورت پڑے گی وہ ان پوائنٹس کو کیش کروا لے گی۔ یہ تو فضل نہیں ہے، اس نے اعمال کا نظام قائم کر لیا تھا، جبکہ ہمارا وہ مہمان جو پہلی بار آیا تھا، جو عبادت میں آیا اور سیدھا قربان گاہ کے سامنے آ گیا، اس نے واضح طور پر خدا کے فضل پر بھروسہ کیا اور کہا، اے خداوند میں اس کا حقدار نہیں ہوں، میں اسے کما نہیں سکتا، یقیناً میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، لیکن پھر بھی خدا نے اسے یہ عطا کر دیا۔ کیوں؟ اس کے فضل کی وجہ سے۔ اسی طرح تصور کریں کہ اتوار کی صبح ہے اور پادری کھڑا ہو کر کہتا ہے، اچھا اب ہمارے عشر اور نذرانے وصول کرنے کا وقت ہے، اگر آپ کو نذرانے کا لفافہ چاہیے تو برائے کرم اپنا ہاتھ اٹھا لیں۔ اور جب یہ سب ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے پڑوسی کو کہنی مارتے ہیں، آپ کہتے ہیں، ارے بل کیا تمہارے پاس کیلکولیٹر ہے؟ بل کہتا ہے، تمہیں کیلکولیٹر کس لیے چاہیے؟ اچھا بس مجھے چاہیے۔ بل کہتا ہے، میرے پاس کیلکولیٹر تو نہیں ہے لیکن تم میرا اسمارٹ فون لے سکتے ہو، میرے اسمارٹ فون میں کیلکولیٹر ایپ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ اسمارٹ فون لیتے ہیں، کیلکولیٹر ایپ کھولتے ہیں اور حساب لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا خداوند، اب اگر میں آج کے نذرانے میں $50 ڈالوں تو پھر خدا مجھ پر 100 گنا یعنی 50 کو 100 سے ضرب دے کر اتنا واپس کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا مجھ پر قرضدار ہو جائے گا۔ دوست، کون ہے جس نے خدا کو کچھ دیا ہو کہ خدا اسے واپس کرے؟
کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب خدا آپ کا مخروض ہو گیا ہے کیونکہ آپ نے واضح طور پر اعمال کا نظام قائم کر لیا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ مجھے میرے کیے ہوئے کاموں، میری کارکردگی یا میری ذات کی بنیاد پر بدلہ ملے۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا میرے ساتھ اس بنیاد پر معاملہ کرے جو یسوع نے کیا، نہ کہ میری بنیاد پر۔ میں اپنی سابقہ کارکردگی پر نہیں چلنا چاہتا، میں یسوع کی کارکردگی پر چلنا چاہتا ہوں۔ ہم دو خدا کی۔ رومیو 3:21 اب خدا کی طرف سے ایک راز بازی جو شریعت سے الگ ہے ظاہر ہو گئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور انبیاء دیتے ہیں۔ خدا کی یہ راست بازی یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ان سب کو ملتی ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ بس یسوع کا شکر ہے، راست بازی کا شکر ہے، اور جب تک آپ راست بازی میں مضبوط نہیں ہو جاتے تب تک شیطان آپ کی زندگی پر سخت کنٹرول قائم رکھنے کے قابل رہے گا۔ اب ایک اور بہت ہی اہم پہلو ہے جس پر میں اگلے چند منٹوں میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں کلیسا میں راست بازی کی تعلیم نہیں دی گئی، جہاں راست بازی کی منادی نہیں کی گئی، وہاں دشمن کو کیمپ لگانے کا رجحان نظر آتا ہے۔ جب بھی راست بازی کی تعلیم نہیں دی جاتی تو لوگوں میں اپنے گناہوں اور ماضی کی ناکامیوں کا زیادہ شعور پیدا ہونے کا رجحان ہوتا ہے۔ یہ مجھے ایک اصطلاح کی طرف لے ہپ ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس سے واقف ہیں یا نہیں، لیکن اسے گناہ کا شعور کہا جاتا ہے۔ اب گناہ کا شعور یہ ہے کہ ہم مسلسل اپنی ماضی کی ناکامیوں، اپنے جرم، اپنے گناہ، اپنی نااہلی، کمتر ہونے، ناکافی ہونے اور رد کیے جانے کا احساس رکھتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے گناہ کا شعور آدم کے گناہ کے ساتھ ہی آیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آدم اور حوا نے سب سے پہلا کام کیا کیا جب انہوں نے گناہ کیا اور خدا کی نافرمانی کی؟ وہ ڈر گئے، اس لیے وہ گئے اور خود کو چھپا لیا۔ دیکھیں، آدم نے فوراً خدا کا شعور کھو دیا اور وہ خود شعور ہو گیا۔ جی ہاں، خوف کی جڑ اصل میں خدا سے جدائی ہے، اور یہ سب انسان کے گناہ کے باعث ہوا۔ اب جو میں کہنے والا ہوں اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ گناہ آپ کی زندگی میں دو چیزوں کو جنم دیتا ہے۔ گناہ جرم اور احساس کمتری کو جنم دیتا ہے۔ جیسے ہی میں گناہ کرتا ہوں تو مجھے جرم محسوس ہوتا ہے، مجھے برا محسوس ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں نشانے سے چوک گیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میں نے وہ کچھ کیا ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا میں نے کچھ کہہ دیا ہے جو کبھی بھی زبان پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ گناہ جرم پیدا کرتا ہے، لیکن یہ احساس کمتری بھی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے یوحنا نے یہ الفاظ پہلے یوحنا میں لکھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر ہمارا دل ہمیں ملامت یا مجرم نہ ٹھہرائے تو جب ہم دعا میں خدا کے حضور جاتے ہیں تو ہمیں اعتماد حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہم اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو اس کی نظر میں پسندیدہ ہیں۔ یاد رکھیں، تاہم اس دعا کے کمرے میں اس درجے کے اعتماد کی شرط یا معیار یہ ہے کہ ہمارا دل ہمیں ملامت یا مجرم نہ ٹھہرائے، اور یہی وہ چیز ہے جو گناہ پیدا کرتا ہے، یہ احساس کمتری کو جنم دیتا ہے۔ اور بدقسمتی سے یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگ خود کو ناکافی محسوس کرتے ہیں، یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگوں کو دعا کی زندگی میں نتائج نہیں ملتے، یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگ مسیحی شیطان کی غلامی میں ہیں۔ نتیجتاً بہت سے لوگوں نے اپنے ضمیر کو خاموش کرنے کے لیے مختلف طریقے آزمانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے سوچا اگر میں چرچ جاؤں، اگر میں چندے میں پیسے ڈالوں، اگر میں تھوڑی سی اضافی دعا کروں، اس ہفتے اگر میں چند مزید ابواب پڑھ لوں، اگر میں روزہ رکھوں، اگر میں شاید اپنے آپ کو ان کچھ لذتوں سے محروم کر دوں جو خدا نے مجھے لطف اندوز ہونے کے لیے دی ہیں، میں نے سوچا اگر میں یہ سب کچھ کروں تو شاید میرا ضمیر پرسکون ہو جائے گا۔ نہیں، یہ کام نہیں کرے گا۔ اسے مذہب کہتے ہیں، اسے اعمال کہتے ہیں۔ آپ چل پڑے ہیں فضل سے باہر اور آپ نے اعمال کا ایک پروگرام شروع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پرانے عہد نامے کے تحت زندہ ہوتے اور آپ سے گناہ سرزد ہو جاتا، آپ نافرمانی کرتے، آپ کمی کر جاتے، آپ نشانے سے چوک جاتے، تو پرانے عہد نامے کے تحت جو سب سے بہتر صورتحال دستیاب تھی وہ یہ ہوتی: آپ کو ایک قربانی تلاش کرنی پڑتی اور اسے کاہن کے پاس لے جانا پڑتا۔ وہ کاہن ان قربانیوں کو خداوند کے حضور پیش کرتا اور پھر آپ کا گناہ ڈھانپ دیا جاتا، مٹایا نہیں جاتا، صرف عارضی طور پر ڈھانپا جاتا۔ یہ صرف ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے گھر جمعے کی رات مہمان آ جائیں، کوئی ایک شخص انگور کے رس کا گلاس لے کر آپ کے قالین پر آتا ہے، اچانک کسی چیز سے ٹھوکر کھاتا ہے اور انگور کا رس آپ کے فرش پر گرا دیتا ہے۔ جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں تو آپ اپنی پوری کوشش سے اس داغ کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ داغ نہیں جاتا۔ آپ جو سب سے بہتر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ رکھ دیں، مثلاً ایک چھوٹا قالین، اور امید کریں کہ کم از کم وہ داغ کو چھپا دے گا۔ یہی کچھ ہوا تھا۔
پرانے عہد نامے میں جانوروں کی قربانیاں صرف گناہ کو ڈھانپ دیتی تھیں لیکن انہیں کبھی ختم نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ سمجھاتا ہوں۔ عبرانیوں کا خط باب 9 آیت 11 سے 14 میں یہ بیان کیا گیا ہے، لیکن مسیح جو آنے والی اچھی چیزوں کے سردار کاہن بن کر آیا، ایک عظیم اور کامل خیمہ کے ذریعے جو ہاتھوں سے نہیں بنایا گیا، یعنی اس عمارت کا نہیں نہ ہی بکریوں اور بچڑوں کے خون سے بلکہ اپنے ہی خون سے وہ ایک بار پاک ترین مقام میں داخل ہوا اور ہمارے لیے ابدی نجات حاصل کی۔ کیونکہ اگر بیلوں اور بکریوں کا خون اور گائے کی راکھ جو ناپاکوں پر چھڑکی جاتی ہے جسم کی پاکیزگی کے لیے کافی ہے، تو پھر سوچیں تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ابدی روح کے ذریعے خدا کے سامنے بے عیب پیش کیا، تمہارے ضمیر کو مردہ اعمال سے پاک کر کے زندہ خدا کی خدمت کے قابل کیوں نہ بنائے گا؟ غور سے سنیں، تمہارے ضمیر کو مردہ اعمال سے پاک کر کے زندہ خدا کی خدمت کے لیے تیار کرے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کا شکر ہے یسوع کے خون کے لیے، کیونکہ پرانے عہد نامے میں لوگوں کے گناہ ہمیشہ ان کے سامنے رہتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی اور آپ کو اس سے نکلنے میں بہت وقت لگا؟ آپ کو خود کو معاف کرنے میں کافی وقت لگا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ خود کو معاف کرنا زندگی کے سب سے مشکل کاموں میں سے ایک ہے۔ مجھے آپ کو معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خود کو معاف کرنا میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ میں بہتر جانتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ غلط ہے، پھر بھی میں نے وہ کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ واپس جا کر کچھ چیزیں مٹا سکے جو آپ نے ماضی میں کہیں یا کی ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ جو لکھا جا چکا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ یسوع کے خون کی وجہ سے وہ آپ کے ضمیر کو مردہ اعمال سے پاک کر دیتا ہے۔ پرانے عہد نامے کے تحت ایسا نہیں تھا۔ پرانے عہد نامے میں یہ معاملہ مختلف تھا۔ آپ کے گناہوں کی یاد دہانی رہتی تھی، ہر سال وہ گناہ دوبارہ سامنے لائے جاتے تھے۔ شاید آپ کو خود کو معاف کرنے میں 6 مہینے لگ جاتے، لیکن کفارے کے دن پھر بھی یاد دہانی ہوتی تھی۔ عبرانیوں کا باب 10 آیت 1 سے 4 میں اعلان کیا گیا ہے کہ شریعت جو آنے والی اچھی چیزوں کا سایہ ہے اور اصل حقیقت نہیں، وہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ وہ قربانیاں جو ہر سال بار بار پیش کی جاتی تھیں، آنے والوں کو کامل نہیں بنا سکتی تھیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا وہ قربانیاں پیش کرنا بند نہ ہو جاتی؟ کیونکہ عبادت گزار ایک بار پاک ہو کر پھر گناہوں کا شعور نہ رکھتے۔ لیکن ان قربانیوں میں ہر سال گناہوں کی یاد دہانی دوبارہ کی جاتی تھی، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون تمہارے گناہ دور کر سکے۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ کو اپنی غلطیوں کو بھلانے اور خود کو معاف کرنے میں کتنا ہی وقت لگا ہو، ہر سال وہ سب کچھ دوبارہ سامنے آ جاتا تھا۔ یہ پرانے عہد میں سب سے بہتر تھا، لیکن خدا کا شکر ہے نئے عہد کے لیے۔ یسوع کے خون کا شکر ہے۔ یسوع کا خون تمہارے ضمیر کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ ہم دو خدا کی۔ خدا نے فرمایا، تمہارے گناہوں اور بدکاریوں کو میں پھر کبھی یاد نہیں کروں گا۔ وہ انہیں بھول جانے کے سمندر میں ڈال دیتا ہے۔ وہاں ایک مچھلی پکڑنا منع ہے کا بورڈ لگا دیتا ہے اور کسی کو اجازت نہیں کہ وہ وہاں جا کر تمہارا ماضی نکالے۔ اب شیطان کوشش کر سکتا ہے، وہ تمہیں تمہارے ماضی کی تصویریں دکھانے کی کوشش کرے گا، لیکن بس اس کی طرف دیکھو اور کہو، شیطان یہ سب خون کے نیچے ہے، میں معاف کر دیا گیا ہوں، میں خدا کے ساتھ اتنا ہی درست ہوں جتنا کبھی ہو سکتا ہوں، یہ سب یسوع کے خون کی وجہ سے ہے۔ یہ مجھے ایک اور آیت کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ ہے پہلا یوحنا باب 1 آیت 9۔ یہ ہے جو بائبل کہتی ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ وفادار اور عادل ہے کہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو اور ہمیں ہر ناراستی سے پاک کر دے۔ نوٹ کریں کہ ہمیں اس میں حصہ لینا ضروری ہے۔ یہ خط ایمان والوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ عام رائے کے برخلاف جو پچھلے کچھ سالوں میں دنیا بھر میں پھیلائی گئی ہو، رسول یہ خط لکھ رہے تھے، یوحنا یہ خط لکھ رہے تھے، اور واضح طور پر وہ خود کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اگر ہم، جن میں خود یوحنا بھی شامل ہوں، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ وفادار اور عادل ہے کہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں پاک کر دے۔ وہ اس عبارت میں خود کو بھی ہر ناراستی سے پاک کیے جانے میں شامل کر رہے ہیں، تو وہ گنہگاروں کو نہیں لکھ رہے ہیں۔ رسول یوحنا وہ مقدسین کو لکھ رہے ہیں، وہ کلیسیا کو لکھ رہے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کریں کہ بائبل کہتی ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو اس سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس میں حصہ لینا ضروری ہے۔ اقرار کرنے کا مطلب ہے وہی بات کہنا جو دوسرا کہہ رہا ہے، یا اس سے متفق ہونا۔ دوسرے لفظوں میں چیز کو اس کے اصل نام سے پکار رہا ہوں۔ میں اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ میں اس کی ذمہ داری قبول کر رہا ہوں۔ میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا ہوں۔ میں صرف منہ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ خداوند مجھے معاف کر دے۔ آپ جانتے ہیں، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ دیکھیں، اگر کہنا ذمہ داری قبول کرنا نہیں ہے، میں کھل کر اعلان کر رہا ہوں کہ خداوند میں نے غلطی کی ہے،
میں نے آپ کے کلام کی خلاف ورزی کی ہے، جو کچھ میں نے کہا وہ غلط تھا، جس طرح میں نے عمل کیا وہ غلط تھا۔ خداوند مجھے معاف کر دے اور میری مدد فرما کہ میں دوبارہ اس راستے پر نہ جاؤں۔ امثال باب 28 آیت 13 میں لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار اور ترک کرتا ہے اس پر رحم کیا جائے گا۔ تو مجھے اس میں شامل ہونا چاہیے۔ خدا نے فرمایا کہ اگر میں اقرار کروں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کروں اور کہوں کہ خداوند میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں اس راستے سے واپس پلٹتا ہوں، پھر خدا نے فرمایا کہ وہ وفادار اور عادل ہے کہ تمہیں معاف کرے اور تمہیں ہر ناراستی سے پاک کرے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا آپ کا مطلب ہے کہ اگر میں اب گناہ کروں تو میں اب راست باز نہیں رہوں گا؟ میں خدا کے ساتھ صحیح تعلق میں نہیں ہوں بلکہ میں ناراض ہوں؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں اور جو کچھ ہم نے عبرانیوں کی کتاب میں دیکھا ہے، یاد رکھیں گناہ کیا پیدا کرتا ہے؟ یہ جرم اور کمتر ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ تو جس لمحے ہم گناہ کرتے ہیں، جس لمحے ہم خدا کے کلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ جرم کا احساس پیدا کرتا ہے، یہ نااہلی اور کم وقاحتی کا احساس پیدا کرتا ہے، گناہ رد کیے جانے اور ناکافی ہونے کا احساس پیدا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کی راست بازی مکمل طور پر صلیب کے کام اور یسوع مسیح کے خون پر مبنی اور قائم ہے، اور جب آپ اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو وہ وفادار اور عادل ہے کہ آپ کو معاف کرے اور پاک کرے۔ ناراستی اور نااہلی کے احساس سے جو گناہ اور کمی نے پیدا کیا ہے، خداوند تیرے کلام کا شکر ہے۔ دوست، تم مسیح میں خدا کی راست بازی ہو۔ کسی انسان، عورت یا شیطان کو یہ مت کہنے دو کہ تم کچھ اور ہو۔ اگر تم یسوع کو جانتے ہو اور اسے اپنی زندگی میں قبول کر چکے ہو تو تم خدا کے ساتھ اتنے ہی راست ہو جتنے کبھی ہو سکتے ہو۔ اگر تم خداوند کے ساتھ درست زندگی نہیں گزار رہے تو میں تمہیں آج اس کی طرف واپس آنے کی ترغیب دیتا ہوں۔ مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے ساتھ دعا کروں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اے باپ، اس کلام کو میرے دوستوں کے دلوں اور ذہنوں میں مہر کر دے۔ انہیں یاد دلا کہ جس دن وہ نجات پائے تھے اسی دن سے وہ تیرے ساتھ اتنے ہی راست ہیں جتنے کبھی ہو سکتے ہیں۔ شکریہ اے باپ کہ تو اس وقت انہیں حوصلہ دے رہا ہے اور یسوع کے خون سے انہیں پاک کر رہا ہے اور ان کے خدا کے ساتھ چلنے کو مضبوط کر رہا ہے، اور میرے بھائی اور بہن کی مدد کر کے وہ زندگی میں بادشاہ کی طرح حکمرانی کریں، یسوع کے نام میں، ہلیلویہ۔ اس نشریات کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کامیاب ہوں گے، آپ مسیح کے وسیلے سے فتح یاب سے بڑھ کر ہیں، ہلیلویہ۔ خدا کا شکر ہو، وہ آپ کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے فتح دیتا ہے۔ یاد رکھیں، خدا اپنے کلام پر نگاہ رکھتا ہے، وہ اسے آپ کی زندگی اور آپ کے حالات میں پورا کر رہا ہے۔